बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 29 जून और दिन है इतवार का। दो इश्यूज़ पर आज की व्लॉग में हम बात करेंगे। पहला तो ये कि मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के बाद अब इन हाउस तब्दीली की जो बात है वो हो रही है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स एक तो आपसे शेयर करनी है कि 30 अहम रहनुमाओं के ऊपर मुश्तमिल एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया जाएगा। फिर उसके बाद नंबर गेम कैसे मुकम्मल की जाएगी और कैसे ये इन हाउस जो तब्दीली है वो मुमकिन हो पाएगी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में ये भी चल रहा है कि पार्लियामेंट की जो मुद्दत है 27वीं तरमीम के ज़रिए इसे बढ़ा दिया जाए। पार्लियामेंट की मुद्दत या हुकूमत की मुद्दत, जैसे आर्मी चीफ की जो मुद्दत है, जो टर्म है वो 3 साल से 5 साल कर दी गई। जैसे चीफ जस्टिस की जो टर्म है वो पहले उनकी एज के हवाले से डिसाइड होता था। अगर उनकी एज कंप्लीट है तो वो एक साल के बाद रिटायर हो जाते थे, 9 महीने के बाद रिटायर हो जाते थे, 6 महीने के बाद रिटायर हो जाते थे, 2 साल के बाद रिटायर हो जाते थे। लेकिन एज के लिहाज से था उनका, तो वो 3 साल कर दिया गया और ये भी आईनी तरमीम के ज़रिए किया गया। और अब 27वीं आईनी जो तरमीम है इसके ज़रिए असम्बली की मुद्दत, हुकूमत की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा करने के ऊपर क्या इस वक्त मामलात चल रहे हैं और क्यों ऐसा किया जाएगा, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जी हम मामला डिस्कस करते हैं। नजम सेठी साहब है जी, इनकी जानिब से बड़ा जो दावा है वो किया गया है और इनका ये कहना है जी, बातें हो रही हैं ऐसी आईनी तरमीम लाई जाए जिससे एस्टेब्लिशमेंट का किरदार आइन के अंदर ही डाल दिया जाए। अमरीकी सदर का फील्ड मार्शल को दावत पर बुलाना गैर मामूली वाक़या था। ऐसी चीज़ें सदूर या सरबराहाने मुमलिकत के लिए होती हैं। जब अयूब और ज़िया मिलते थे तो वो सदर थे। तो नजम सेठी की जानिब से ये जो सवाल है वो उठाया गया, एक ये। और फिर एक और नजम सेठी साहब कहते हैं कि अब खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर के लिए बहुत मसाइल हैं। पहले तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ख़त्म की जाएगी, फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनेंगे, गवर्नर राज की तलवार लटकती रहेगी। कोशिशें यही होंगी कि खैबर पख्तूनख्वा में भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत आए ताकि कोई सवाल ना हो। फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे, पीटीआई को तोड़ा जाएगा और अली अमीन गंडापुर और पीटीआई की केपी में हुकूमत ख़त्म की जाएगी और ऐसी हुकूमत लाई जाएगी जो कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो। अब मखसूस नशिस्तों के केस का जो फैसला आया है, इसके बाद जो वफाक है या दीगर जो सूबे हैं, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, यहाँ पर तो ऑलरेडी इनकी हुकूमतें हैं। केपी में सिर्फ इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। यहाँ पर इन मखसूस नशिस्तों के बाद नंबर गेम जो है वो बड़ी तब्दील हुई है। और फिर उसके बाद ये कहना जी कि एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो पीटीआई का बनेगा। मैं नंबर गेम आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि कैसे जो इन हाउस तब्दीली है केपी के अंदर वो करने के हवाले से जो चीज़ें हैं वो सोची जा रही हैं। 145 का टोटल ऐवान है, जिनमें 120 जो नशिस्तें हैं उनमें तो बरह रास्त सिलेक्शन हुआ और जो 25 बाकी रह जाने वाली नशिस्तें हैं वो मखसूस नशिस्तें हैं। इनमें अकलियतों की भी हैं और वुमेंस की भी सीट्स हैं। 145 में से जो 93 नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास है, यानी कि इमरान खान साहब के पास हैं, और अपोजिशन के पास 27 नशिस्तें हैं। अब जो मखसूस नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी थी 21 और जो अपोजिशन थी सारा इत्तेहाद जो है उनको मिलनी थी 4। ये सारी की सारी मखसूस नशिस्तें अब पीटीआई को नहीं दी जाएंगी, किधर जाएंगी? सारी अपोजिशन के पास। अपोजिशन में कौन है? पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, एएनपी और एक और जमात है, उनकी सारी नशिस्तें मिलाकर तो 25 नशिस्तें अगर उनको वहाँ पर मिलती हैं तो 27 जमा 25 हो जाते हैं 53। तो यूँ अपोजिशन मेंबरों की जो तादाद है वो बन गई 52। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी अक्सरियत में है, उनके पास अच्छी खासी अक्सरियत है 93। और अगर मखसूस नशिस्तें भी पीटीआई को मिलती तो ये 2/3 अक्सरियत इनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बनती है। लेकिन 52 का मुकाबला 93। 30 जो वहाँ के एमपीएज हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है जी कि जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो तब भी इन्होंने मुबैना तौर पर यकीन दहानियाँ करा दी थी कि जब आप कहेंगे हम मूव जो है वो दूसरी साइड पर कर जाएंगे। लेकिन 27 के साथ अगर आप 30 और भी मिला देते तो फिर भी उनका कोई फ़ायदा नहीं होना था अगर वो होते भी हैं। तो अब अगर 52 में 30 ऐड कर लिए जाते हैं तो फिर इन हाउस जो तब्दीली है वो मुमकिन है, क्योंकि वज़ीर आला के लिए आपकी जो अक्सर वोट आपको चाहिए वो 73 आपको चाहिए।
تو جس طریقے سے 26ویں ترمیم کی گئی وہاں پر بھی ڈرایا دھمکایا گیا نا. مولانا فضل الرحمان اینڈ تک نہیں مانے. ایون کہ پی ٹی آئی کے جو ممبرس تھے ان کو بٹھا لیا گیا تھا جی کہ آپ بھی ریزرو کے طور پر ہیں, آپ نے بھی جو ووٹ ہے وہ پھر دینا ہے. تو جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے, جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے اس خام خیالی میں ہے جی کہ پی ٹی آئی تو بڑی اکثریت میں ہے, 93 ہیں ان کی, تو نہیں ہو سکتی تبدیلی, ممکن ہی نہیں ہے. ان نمبرز کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا. اگر ان نمبرز کے اوپر آپ نے جانا ہوتا یا جو ہے وہ واقعی جمہوریت ہوتی تو پھر تو پی ٹی آئی تو وفاق میں یہ 26ویں ترمیم بھی نہ ہو پاتی, پھر بھی نمبر گیم حکومت کی نہیں تھی. تو اس لیے جو کچھ جو غیر معمولی چیزیں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا, تو اس لیے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے طاقتوروں کے لیے کہ جو مرضی چاہیں وہ کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اپنا جو وزیر اعلیٰ وہ لا سکتے ہیں, اور وزیر اعلیٰ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا لانے کی جو بات ہے وہ کی جا رہی ہے. بہرحال فی الحال یہ سارا کچھ بازگشت ہی ہے, لیکن نجم سیٹھی کی جانب سے بھی یہ بات جو ہے وہ کی گئی ہے. تو نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے سب کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کا خیال کیا جاتا ہے جی بڑے اٹھنا بیٹھنا, بڑے قریبی ہیں, جو وہاں سے انفارمیشن ملتی ہے یا وہاں پر جو گپ شپ چلتی ہے وہ پھر آ کر ان کی جانب سے کچھ نہ کچھ خبروں کی شکل میں بیان بھی کی جاتی ہے. تو یہ گفتگو ان کی جانب سے کی گئی ہے. تو اس لیے یہ ساری ڈیٹیلز نمبر گیم جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اور کیا مزید اس حوالے سے چل رہا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ اس وقت پلان ہے جی کے پی کے حوالے سے, لیکن یہ ان ہاؤس تبدیلی کے پی میں اگر یہ کر بھی لیتے ہیں, اول تو اتنا آسان نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ کر بھی لیتے ہیں تو وہاں پر حکومت چلانا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف خاص طور پر کے پی کے اندر, کیونکہ جتنے بھی احتجاج ہوئے کے پی سے جو عمران خان صاحب کے فالورز ہیں وہ آئے ہیں, کیونکہ وہ بڑے سخت فالورز ہیں عمران خان صاحب کے, اور نکلے بھی ہیں. تو وہاں پر اس طرح سے تبدیلی کرنے کے بعد حکومت چلانا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز ممکن ہو پائے گی. لیکن جس طریقے سے ہر چیز کے اوپر گرپ حاصل کر لی گئی ہے, ہر چیز کے اوپر قبضہ حاصل کر لیا گیا, عدلیہ کو فتح کر لیا گیا ہے, عدالتوں میں آپ جائیں کوئی جو ہے وہ آپ کو انصاف دینے والا کوئی نہیں ہے, تو اس کے بعد وہاں پر جو سختیاں وہ بڑھیں گی اگر کوئی آواز اٹھائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بہت مشکل ہوگا وہاں پر اس طرح کی ان ہاؤس تبدیل کرنا, اور پھر اس کے بعد اس تبدیلی کے ساتھ آگے بڑھنا. بہرحال جی یہ چیزیں اس وقت سوچی جا رہی ہیں, اس وقت چل رہی ہیں. دوسری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جی, اہم تفصیلات وہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہیں. 27ویں ترمیم کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ ایسی ترمیم ہے جس کی ابھی تک کوئی ڈیٹیل یا کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا, لیکن اسلام آباد بار جو ہے ہائی کورٹ کی, انہوں نے پہلے ہی اس کی حمایت کر دی, حالانکہ وہ عمران خان صاحب کے نام کا ووٹ لے کر جو ہے وہ بھی جیتتے ہیں. 27ویں ترمیم کے اندر اب یہ چل رہا ہے جی, محمد مالک صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اسمبلی کی مدت بڑھانے کی جو تیاریاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اسمبلی کی مدت بڑھانے کی تیاریاں یعنی کہ الیکشنز ہوتے ہیں, ہر 5 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں, 5 سال کے لیے حکومت آتی ہے, اس کے بعد پھر سے جو الیکشنز ہیں وہ ہوتے ہیں, اس دوران نگران حکومت بنتی ہے 1-2-3 مہینے کے لیے, اور الیکشنز ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد نئی جو حکومت ہے وہ آ جاتی ہے. لیکن اب اس کی جو مدت ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے, اور وہ کیسے بڑھائی جائے گی, کیسے ممکن ہوگی؟ وہ بڑھائی جائے گی آئینی ترمیم کے ذریعے. ویسے سادہ اکثریت سے تو آپ نہیں بڑھا سکتے ہیں, اور اب ان کے پاس آئینی ترمیم یعنی کہ 2/3 اکثریت کے ذریعے اب ان کے پاس ہو گئی ہے, مخصوص نشستیں بھی ان کو جو ہے وہ مل گئی ہیں. تو اس سے کیا ہوگا جی کہ ایک ان کے پاس آئینی ترمیم کرنے کے لیے اپنا مطلوبہ نمبر موجود ہے, کوئی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی, جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ ترمیم جو ہے وہ یہ کر دیں. تو مدت بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جی کہ یہی سیٹ اپ جو ہے شہباز شریف والا, اسی کو ہی آگے چلانا ہے. آرمی چیف عاصم منیر جو ہے ویسے تو ان کی غالباً اکتوبر-نومبر میں ریٹائرمنٹ تھی, اگر 3 سال ہوتی ہے, لیکن وہ 5 سال ہو گئی. اگر دوبارہ وہاں پر مسئلہ جو ہے وہ پھنستا ہے تو یہی اسمبلی ہوگی, یہی شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے, دوبارہ سے ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. اور اگر 5 سال کی ایکسٹینشن ہو تو 2 سال کے بعد چونکہ اسمبلی یہی ہوگی تو پھر سے 5 سال کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بھی ہو سکتی ہے, شہباز شریف جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو بہرحال اس طریقے سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے, اس سیٹ اپ کو تاحیات چلانے کا ایک پلان لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان ڈیولپمنٹس کے ساتھ یہ لگ رہا ہے کہ واقعی یہی پلان ہے. پھر اس کے بعد ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, ٹرمپ سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بہت سارے جو معاملات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں, تعریفیں بھی جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. نجم سیٹھی کی جانب سے بھی جو دعویٰ کیا گیا, جو اشارہ کیا گیا کہ اس سے پہلے جو اس قسم کی ملاقاتیں ہوئی, یعنی کہ جو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے
تو وہ سربراہان مملکت کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، یعنی کہ ایوب خان یا جنرل ضیاء جو تھے وہ صدر بھی تھے، تو انہوں نے جو ملاقاتیں ہیں وہ کی ہیں. تو اب بھی مطلب سربراہان مملکت، یعنی انڈائریکٹلی اشارہ کیا جائے کہ وہ بھی پھر سربراہان مملکت ہی ہیں، ان سے جو ملاقاتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے آنا، تو اس سے تو یہی لگتا ہے جی کہ اگر یہ سیٹ اپ جو ہے وہ مزید بڑھتا ہے تو پھر واقعی 10 سال کا جو پلان ہے وہ تو کہیں نہیں گیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک پلان آپ بناتے ہیں، ایک پلان جو ہے وہ اللہ بناتا ہے، اور جو پلان اللہ بناتا ہے وہی پلان ہوتا ہے اور وہی چیزیں ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے، اچھا عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ جیل میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو بھی تو یہ ساری چیزیں ان تک بھی تو پہنچ رہی ہیں نا، ان کو بھی معلوم ہوگا، ان کو بلکہ ہم سے پہلے ساری چیزیں جو ہے وہ معلوم ہوتی ہیں کہ کیا اس وقت چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. تو اگر یہ سیٹ اپ تو حیات ہی چل رہا ہے تو عمران خان صاحب پھر جیل میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ عمران خان صاحب کی کیا امید ہے، کیا ان کے پاس ایسے کارڈز ہیں؟ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ تھا جی کہ وہ ایک ایسے کپتان تھے نا، یعنی کہ 92 کے ورلڈ کپ میں آپ دیکھیں تو صرف اور صرف آپ کو کپتانی نظر آئے گی، کوئی انڈیویجول اس طرح کی کارکردگیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. عمران خان صاحب کی کارکردگی کپتانی آپ کو نظر آئے گی، وہ کپتانی کی بنیاد کے اوپر آپ نے جو ورلڈ کپ تھا وہ جیتا تھا. تو عمران خان صاحب کو یہ بھی ساری صورتحال پتہ ہے، اور عمران خان صاحب کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جتنے مزید تاحیات پلان بنا لیں اس کے باوجود چیزیں لمبے عرصے تک نہیں چل سکتی ہیں. کیوں نہیں چل سکتی ہیں؟ میں آتا ہوں جی ملک چلانے کے اوپر. اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، معاشی جو اشاریے ہیں آپ کے، وہ بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ اب چین کے کمرشل بینکوں سے جو قرضے ہیں وہ لے رہے ہیں. آئی ایم ایف سے پیسے ملنے کے بعد بھی، آئی ایم ایف کے پیسوں کے بعد بھی جو قرضے ہیں وہ آپ چین سے لے رہے ہیں. اور آئی ایم ایف اگر آپ کو 2-3% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر دے رہا ہے تو وہ بینک آپ کو 6-8-10% اس طریقے سے ان کا ہوتا ہے. تو وہ آپ لے رہے ہیں اور اپنے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان کو آپ وہ سیکیور کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے مسلسل گرتے جا رہے ہیں. اور یہ سارے اقدامات کرنے کے باوجود بھی آپ کے جو ذخائر ہیں وہ عمران خان صاحب کے ٹائم سے بہت زیادہ کم ہیں. تو جو معاشی صورتحال ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، اور ان سے وہ جو صورتحال ہے وہ سنبھل نہیں پا رہی، چیزیں چل نہیں پا رہی. گیس کی جو قیمت ہے وہ 50% پھر سے بڑھا دی گئی ہے. یہ جو مہنگائی ہے، اب بجٹ ہو گیا ہے، بجٹ کے بعد 1 جولائی سے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہونی ہے. اور پیپلز پارٹی نے بھی اس میں جو ووٹ ہے وہ دے دی ہے، جو اس ٹائم بڑا شور کر رہی تھی کہ یہ بجٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں، اور یہ سب سے بڑی منافق جماعت بن کر جو ہے وہ ابھری ہے. تو یہ اینڈ میں دیکھیں گے ووٹ دیں گے، اور انہوں نے کوئی ریزسٹنٹ نہیں کی، بلکہ بڑی خوشی سے انہوں نے جو ووٹ ہے وہ اس بجٹ کے حق میں دے دیے. تو پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جاتی تو یہ بجٹ جو ہے وہ کبھی بھی پاس نہ ہو سکتا تھا. بہرحال جی مزید جو مہنگائی ہے وہ بڑھنی ہے، اور یہ جو پبلک ہے یہ آلریڈی ان سے تنگ آئی ہوئی ہے. اور خریداری کی جو سخت ہے، 2 ٹائم کا جو کھانا ہے وہ اس وقت محال ہو گیا ہے غریب لوگوں کے لیے. مڈل کلاس جو طبقہ ہے وہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے. امیر یا غریب یہ 2 طبقات اس وقت پاکستان میں بچ گئے ہیں، باقی مڈل کلاس طبقہ تو وہ غریب ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ مڈل کلاس سے بھی جو ہے وہ نکل رہا ہے. تو یہ جو سارے اشاریے ہیں، یہ جو ساری چیزیں عمران خان صاحب کو بھی معلوم ہے کہ یہ ان سے نہیں چل پائے گا. پھر آپ خطے کی صورتحال دیکھیں، ایران والا ایشو دیکھ لیں یا افغانستان والا ایشو دیکھ لیں، تو اس میں جو کچھ امیدیں تھیں کہ شاید ٹرمپ کو جو ہے وہ ہماری ضرورت پڑ جائے اور ہمارے تھرو وہاں پر جو ہے وہ نظر رکھ سکے، کنٹرول کر سکے، تو وہ بھی خواب اب خواب ہی صرف رہ گئے ہیں. کیونکہ ایران نے جس طریقے سے رد عمل دیا، افغانستان میں جس طریقے سے خود امریکہ جو ہے وہ نکل گیا، اور جو ہے وہ امن کی جو بات ہے وہ خود ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی. روس یوکرین والا جو مسئلہ ہے پورا یورپ ٹرمپ کے اگینسٹ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کوئی مدد ہو جائے گی تو یہ پھر پاسبل نہیں ہے. اور یہ ساری باتیں عمران خان صاحب کو معلوم ہے کہ یہ زیادہ دیر تک اس طرح سے نہیں چل سکتے ہیں، جو کچھ مرضی کرتے رہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس اب ہم نے سب کچھ کنٹرول کر لیا، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، تب ہی ایسا کچھ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اقتدار ہے وہ پھر آپ کا جو تخت ہے وہ پھر الٹا جاتا ہے. تو بہرحال جی یہ اس وقت ان کی ساری پلاننگز ہیں. دیکھیں آگے مزید کیا ہوتا ہے، چیزیں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.